बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। मैं हूं सलमान हसन। अहद बंदियाल तमाम हुआ और हमने देखा कि उमर अता बंदियाल जो हैं वो उनका सूरज बेसिकली गुरूब हो गया और सूरज गुरूब होने के बाद हमने देखा कि अदालती उफ़क़ पर एक नया सितारा भी फ़ाइज़ हो गया। आज जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने हलफ उठा लिया है। वो पाकिस्तान के नए चीफ़ जस्टिस बन गए हैं और अब ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही वो चीफ़ जस्टिस बने हैं तो फ़ौरन ही कुछ तब्दीलियां भी रोनुमा होना शुरू हो गई हैं। हमने देखा कि एक तरफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसमें भी कुछ तब्दीलियां हो गई हैं, रद्दोबदल हुआ है। और इसके अलावा पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्रार हैं वो एक ख़ातून को मुक़र्रर किया गया है। और कल से अब काजी की अदालत लगेगी और जो पहला मामला है, पहला केस है, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का होगा, जिसके सिलसिले में हम ये देख रहे थे कि पिछले तकरीबन 4-5 माह से एहतजाजन जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो कोई आइनी जो केस है, मामला है, उसको नहीं देख रहे थे। और ये एहतजाजन इसलिए था क्योंकि इससे पहले जो उमर अता बंदियाल साहब का दौर गुज़रा उसमें हमने बाकायदगी से ये देखा और ये एतराज़ सामने आया कि जितने भी आइनी मामलात पर केसेस सुप्रीम कोर्ट में आते थे उसमें एक मखसूस बेंच तश्कील पाता था और काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज थे उन्हें उन बेंचेस से अलहदा रखा जाता था। तो ये एतराज़ जो है वो अब ज़ाहिर सी बात है कि उमर अता बंदियाल क्योंकि नहीं रहे जस्टिस, अब जो हैं वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा होंगे और कल से हम देखेंगे कि फ़ुल कोर्ट मुमकिन तौर पे या जो लार्जर बेंच है वो इस मामले को सुनेगा। और शायद पाकिस्तान की तारीख़ में हम ये भी देखें कि पहली बार जो अदालती कार्रवाई है वो बराह रास्त नेशनल टेलीविज़न पर नशर की जाए। गो के ये देरीना मुतालबा कैदी नंबर 804 का भी था। तो अब देखते हैं कि आगे जो मामलात हैं वो कैसे चलते हैं और ये जो यानी कि नया एक दौर शुरू होने जा रहा है, काजी का दौर, ये कैसा दौर साबित होगा, इसमें कौन कौन जो है वो इस पर इक्तफ़ा किए बैठा है, ख़ासकर जो सियासतदान हैं वो इस बारे में क्या सोच रहे हैं, उनको क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं और आने वाले दिनों में वो जो सुप्रीम कोर्ट की साख मुबैना तौर पर पिछले बंदियाल दौर में जो है वो मुतासिर हुई थी, क्या वो साख वापस आ सकेगी, लौट सकेगी और उसको किस हद तक जो है वो बेहतरी की तरफ जो है काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब लेके जाएंगे, इस मामले पर भी हमने बात करनी है। और साथ साथ ये भी कि जो सियासी मैदान है उसमें इस वक्त जो है वो क्या चल रहा है, सियासत में इस वक्त जो है वो क्या तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं, कौन वापस आ रहा है और वापस आकर किस तरह से जो है वो मुकदमात का सामना किया जाएगा और वो भी एक नई अदालत की सूरत में उन पर कितनी जो है वो आस लगाकर लोग बैठे हुए हैं। तो आज इस तमाम तर सूरत हाल पर बात और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब, मेरे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। सलमान साहब वेलकम करते हैं सर आपको। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं फ़ारूक पतावी साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद होंगे, इस पर तबसरा तज़किया देंगे। सर वेलकम करते हैं आपको। और जनाब यासीन आज़ाद साहब, साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार, हमारे साथ मौजूद हैं। यासीन साहब सर आपको भी खुश आमदीद। यासीन साहब सर मैं सबसे पहले आप ही की तरफ आना चाहूँगा। हम ये देखें, कल से उम्मीद रखें कि जो अदालत लगेगी, काजी की अदालत जो होगी, बाकायदा तौर पर अच्छी उम्मीदें वाबस्ता रखें, क्योंकि आज जब हलफ बर्दारी हुई हमने देखा कि उसमें काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो अहलियाँ हैं वो भी मौजूद थीं। और क्या ये भी कोई आपके ख्याल में कोई पैगाम दिया गया है इस सिलसिले में? सर आपके प्रोग्राम में मैं सबसे पहले नए चीफ़ जस्टिस को मुबारकबाद देता हूँ और मुबारकबाद के साथ साथ इस बात की उम्मीद करता हूँ कि माजी में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की साख को ख़राब किया गया वो उसको बहाल करने में अपना पूरा रोल प्ले करेंगे। दूसरी बात यह है कि बुकला बरादरी का बड़ा देराना मुतालबा ये था और जब आपको याद होगा कि परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज वाला केस था तो उस वक्त हम साबका सदूर सारे गए और ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस से हमने अपील की, रिक्वेस्ट की कि मेहरबानी करके फुल कोर्ट बनाया जाए बाज़ असास मामलों में जो आप जजमेंट दे रहे हैं। और इम्प्रेशन ये आता है कि आप अपनी मर्ज़ी की बेंच को बनाते हैं जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की साख ख़राब हो रही है, लेकिन हमारी बात को उस वक्त नहीं माना गया। आपको याद होगा कि जब प्रोसीजरल एक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का तो वो कानून बना ही नहीं था, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे किया। मेरे नज़दीक कोई कानून जब तक कानून नहीं बन जाता उस वक्त तक तो ना उसको चैलेंज किया जा सकता है ना स्टे दिया जाता है। लेकिन बहरहाल ये माजी में जो कुछ हुआ आपके सामने है। असूली तौर पर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब जो आप चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं,
آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ 4-5 مہینے صرف اس وجہ سے کسی بنچ کے اندر نہیں بیٹھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو پروسیڈر ایکٹ آیا اس میں بنچ کنسٹیٹیوٹ کرنے کا رائٹ اب چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس نہیں رہا، بلکہ بنچ کنسٹیٹیوٹ کرنے کا رائٹ اب چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز کے پاس ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جیسے فیض عیسیٰ صاحب، طارق مسعود صاحب کسی بنچ کے اندر انہوں نے بیٹھنا پسند نہیں کیا. بالکل. مجھے اس بات کی خوشی ہوئی یہ سن کر کہ ہمارا دیرانہ مطالبہ جو تھا کہ فل کورٹ بنایا جائے، نئے چیف جسٹس نے آتے ہی سب سے پہلے فل کورٹ بنایا اور اس کیس کو فکس کیا جس کو قانون بننے سے پہلے ہی سپریم کورٹ نے اسٹے دے دیا تھا. اور ظاہر ہے کہ ماضی میں جیسے فیض عیسیٰ صاحب کا جو سٹینڈ تھا وہ یہی تھا کہ اس قانون کے بننے کے بعد بنچ کنسٹیٹیوٹ کرنے کا رائٹ جو ہے وہ چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز کا ہے. اور انہوں نے اس میٹر کو سب سے پہلے سپریم کورٹ میں فکس جو کیا وہ اس بات کا میسیج دیتا ہے کہ پہلے وہ اس پوائنٹ کو ڈیسائیڈ کرنے چاہتے ہیں تاکہ یہ ڈیسائیڈ ہو جائے کہ آئندہ جو بنچ کنسٹیٹیوٹ کی جائے گی وہ چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز کی مرضی سے بنے گی. میرا اپنا جو ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی ٹوٹل تعداد 17 ہے، جو اس میں سے ایک جج پچھلے 1 سال سے ابھی اپوائنٹ نہیں ہوا. 17 ججز اگر اپنے سسٹم کو ایک دوسرے کی مشاورت سے چلائیں، اور عموماً میں ایک بات کہتا ہوں، آج آپ کے پروگرام کے حوالے سے بھی کہتا ہوں کہ جب ہمارے ہاں کوئی ادارے کا ہیڈ آتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ادارے کے ہیڈ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ادارے کو مضبوط کرے. لیکن بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ جب ہمارے ملک میں کوئی اداروں کا ہیڈ آتا ہے تو وہ ادارے کو مضبوط کرنے کے بجائے اپنی ذات کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ سارا کچھ اس کے پاس آ گیا. یہ سلسلہ پاکستان سے ختم ہونا چاہیے. اور مجھے ہانریبل چیف جسٹس جو ہمارے نئے ہیں ان سے توقع ہے، چونکہ انہوں نے اپنی وکالت کراچی سے اسٹارٹ کی تھی، کراچی میں ہی رہے ان کا معاملہ، اور 5 سال وہ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ بھی رہے. تو مجھے یہ پتہ ہے کہ آنریبل چیف جسٹس جو اب جنہوں نے منڈے سے اپنا کام شروع کرنا ہے وہ ہمیشہ قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں. میں نے آج دن تک ان کو اصولوں پہ کمپرومائز کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ میرٹس کی بات کی. بلکہ یہاں تک کہ جب 12 مئی کا واقعہ ہوا تھا کراچی میں، اس وقت بھی 12 مئی کے حوالے سے وکلا برادری کی نمائندگی جسٹس فیض عیسیٰ صاحب نہیں کی تھی. اب صرف یہ ہے میرے نزدیک جو میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے اپیل کرنا چاہتا ہوں آنریبل چیف جسٹس سے کہ کوشش کریں کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ماضی میں گروپنگ تھی اس کو فوری طور پہ ختم کر دیا جائے. ہر کام 17 ججز مل کر مشاورت سے کریں اور بنچ جو کنسٹیٹیوٹ کرے. اگر وہ منڈے کو یہ بڑی اچھی تجویز ہے آپ کی، اور یہ دیرینہ مطالبہ جو ہے جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں یہ رہا ہے، یہ سیاسی جماعتوں کا بھی رہا، یہ ان تمام کیسز میں جو فریقین تھے ان کا بھی رہا کہ جی بہت سے آئینی معاملات ایسے ہیں کہ جس میں آپ کو یہ 3 رکنی بینچ نہیں بنانا چاہیے یا 5 رکنی بینچ نہیں بنانا چاہیے، اور اس پر پھر ظاہر اعتراضات سامنے آئے. سلمان عابد صاحب، سر ایک پوری لسٹ ہے اگر ہم نکالیں ماضی میں جو فیصلے آئے 2018 کی اگر ہم بات کریں تو جو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی والا جو معاملہ تھا کہ وہ تاحیات رہے گی، اس میں جو بینچ تھا سر اس میں بھی جو ہیں وہ عمر عطا بندیال صاحب تھے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب تھے. پھر دیامر بھاشا ڈیم کا جو معاملہ تھا اس میں جو بینچ بنا اس میں بھی جو ہے وہ جو ہے ثاقب نثار صاحب، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب. اور پھر 2017 میں جو صادق اور امین قرار دیے جانے کا جو کیس تھا، معاملہ تھا، اس میں بھی جو بینچ تھا اس میں ثاقب نثار صاحب، عمر عطا بندیال صاحب. یعنی ایک پوری لسٹ ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں بلکہ ایک نمبرز جو ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو 134 اہم سیاسی کیسز تھے انہیں بیسیکلی ان میں سے جو یعنی کہ سب سے زیادہ مرتبہ جس بینچ کا حصہ بنے ہیں وہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب بنے ہیں 63 کیسز میں، اور دوسرے نمبر پہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے جو کہ 52 کیسز کا حصہ رہے اہم آئینی معاملات پر جو بینچز بنے ہیں. تو سر یہ تو وہی والی بات جو یاسین آزاد صاحب کہہ رہے ہیں، یہ تو چیف جسٹس کے ہاتھ میں تھا نا. تو انہوں نے کیا پیغام دیا یہ دیکھیں کہ جی پک اینڈ چوز کر کے کہ جی میں اپنے مطلب کے اپنے ہم خیال ججز جو ہیں انہیں مقرر کروں، اور پھر ظاہر ہے جو مخالف تھے یا جن کے خلاف فیصلہ آیا وہ تو یہ بنیاد بنائیں گے کہ جی آپ نے جس طرح کا بینچ بنایا تھا فیصلے ویسے ہی آنے تھے. دیکھیں شاید پاکستان دنیا کا ایک انوکھا ملک ہوگا جہاں چیف جسٹس کی تقرری کے اوپر ہم ان کے اندر سے ایک انقلاب تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا. اور سوشل میڈیا کے اندر ایک طوفان مچا ہوا ہے کہ جیسے کوئی انقلاب آ گیا ہے، حالانکہ یہ دنیا میں ایک معمول کی کارروائی سمجھی جاتی ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ جسٹس بندیال کا دور اگر آپ نکال بھی دیں، ماشاءاللہ ہماری عدالتی تاریخ جو ہے وہ نظریہ ضرورت کے اوپر کھڑی رہی ہے. مسئلہ صرف بندیال کا تو نہیں ہے، جسٹس بندیال کا تو نہیں ہے. کون سا دور ہے مجھے بتائیے جہاں نظریہ ضرورت کے تحت عدالتوں نے مارشاء لاؤں کو جو ہے نا وہ تقویت نہیں دی یا ان کو سپورٹ نہیں کیا، اور کیا کیا ایسے فیصلے کیے جن کی عدالتی تاریخ میں جو نظیر ہمیں نظر آتی ہے، یعنی حیران ہو جاتے ہیں کہ بندے ہماری عدالتیں کس طریقہ کا انصاف کرتی رہی. پھر ہماری عدالتی رینکنگ جو دنیا میں ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس لیے ہم اگر کسی ایک چیف جسٹس کو بنیاد بنا کر مسئلہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور اسی طرح سے کسی ایک نئے چیف جسٹس سے یہ توقع رکھیں کہ شاید وہ کوئی انقلاب لے کے آ جائے گا، وہ بھی نہیں ہوگا. سر یہی تو یاسین آزاد صاحب کہہ رہے ہیں نا، میں وہی تو کہہ رہا ہوں، چیف جسٹس تو چلو ایک ہی ہے سر، دیکھیں ادارے کا سربراہ تو ہے، ٹیم تو اس نے بنانی ہے نا سر. میں کہہ رہا ہوں بنائیں گے نا، ہم تو توقع رکھتے ہیں نا، جیسے یاسین آزاد صاحب کو توقع ہے ایسے ہی مجھے بھی توقع ہے. اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے وہ بیہیو کرتے ہیں، کس طرح سے وہ لے کے چلتے ہیں عدالتی نظام کو. کیا وہ جوڈیشل ریفارمز کی طرف جائیں گے؟ کیا ججز کی تقرری کا طریقہ کار بدلیں گے؟ کیونکہ ججز کی تقرری کے طریقہ کار پہ تو مجھے بڑا سخت اختلاف ہے، اور بہت سے معاملات ہیں. اسی طرح سے جیسے آپ نے کہا کہ بینچ کی تشکیل اگر بندیال صاحب کے دور میں غلط ہو رہی تھی یا اس سے پہلے غلط ہو رہی تھی تو کیا اب وہ کوئی شفاف طریقہ اختیار کریں گے؟ یہ تو اب ان کا کنڈکٹ بتائے گا نا کہ وہ کیسے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. لیکن جو بات ابھی یاسین آزاد صاحب نے کی ہے وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی چیف جسٹس آتے ہیں یا بہت سے لوگ جو آتے ہیں ان عہدوں پر، وہ اداروں کے مقابلے میں فرد واحد کو اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ماشاءاللہ ہمارا میڈیا کا ایڈونچرزم بھی بڑا شاندار ہے. وہ ایک چیف جسٹس کو پکڑتا ہے یا ایک جج کو پکڑتا ہے یا ایک پرائم منسٹر کو پکڑتا ہے یا ایک آرمی چیف کو پکڑتا ہے یا کسی اور کو پکڑتا ہے، اور اس کے پیچھے پھر ہم ایک اس طرح کی قصیدہ گوئی کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی ہم دیکھ رہے ہیں شکلیں اور نظر آتی ہیں. اور پھر یہ جو ایک جج جو ہے وہ اس کے کرنے کا اگر کام نہیں کرے گا، ہم یہ سنتے آ رہے ہیں نا کہ جج کو نہیں بولنا چاہیے، اس کے فیصلے بولنے چاہیے. تو ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے جی میں تو ڈیم کے گرد کے پاس جو ہے نا وہ ٹینٹ لگا کے بیٹھ جاؤں گا. ان کا پتہ نہیں کیا نام رکھ دیا گیا، وہ جو ہے نا ڈیم والے بابا، اور پتہ نہیں کیا کہ سوشل میڈیا ہے نا سر، وہ تو کچھ نہ کچھ کرے گا. پھر یہ کہ کبھی وہ کسی اسپتال پہنچ جاتے تھے، وہاں جا کر کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے جو ہے نا وہ پرائسز بہت زیادہ ہائی رکھی ہوئی ہیں، آپ نے ایک اچھے بھلے پاکستانی کو جو کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کر آ رہا تھا، آپ نے اس کو ذلیل کر کے جو ہے وہ وہاں سے چلتا کر دیا. تو سر جب یہ دیکھیں وہ جائیں گے خبر تو بنے گی نا سر، میڈیا کا تو کام ہے نا دکھانا. یہاں تو دکھانے سے پہلے خبر بنا دی جاتی ہے سر. تو جب آپ دیکھیں نا، میری بات سنیں نا، ابھی آپ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، قانون بننے سے پہلے اگر ایک جج جو ہے، آپ ذرا تھوڑی سی سن لینا سر، میں آپ سن لیں. میں کہہ رہا ہوں ابھی وہ آئے ہیں نا نئے چیف جسٹس، ابھی ذرا آپ ٹویٹر پہ جائیں اور سارے کورٹ رپورٹرز کی رپورٹنگ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے اس کے اندر سے انقلاب آ رہا ہے. ابھی تو انہوں نے کچھ کیا نہیں نا. لیکن مسئلہ صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بات یاسین آزاد صاحب نے کی ہے، اگر ادارہ مضبوط ہوگا، ماضی کی غلطیوں کا اعادہ نہیں کیا جائے گا، آگے کی طرف بڑھا جائے گا، پازیٹیو طریقے سے جوڈیشل ریفارمز کی جائیں گی، اور جوڈیشل ریفارمز کے اندر جتنے بھی لکوناز ہیں ان کو دور کیے جائیں گے، فرد کے مقابلے میں ادارہ بالادست ہوگا، انہی چیف جسٹس کی سب سے زیادہ تعریف ہوگی نا، اور اسی طریقے سے پھر ادارے بھی بالادست ہو جائیں گے نا. ابھی تک تو ہماری جوڈیشل ہسٹری جو ہے وہ کچھ اور شو کرتی ہے نا. اس میں نے کہا کہ صرف ایک چیف جسٹس یا دو چیف جسٹس کا مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھیے نا جتنے ماشاء اللہ لگے ہیں ان کو کہاں سے ریلیف ملتا رہا ہے، مجھے بتائیے نا ذرا. کس طریقے سے ہمارے ہاں آمریتوں کو سپورٹ ملتی رہی ہے، کس طریقے سے ہمارے جو کیسز ہیں ان میں ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کیے گئے ہیں، اس میں پولیٹیکل کمپرومائزز کیے گئے ہیں. تو یہ بھی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. اس لیے یہ جو نئے چیف جسٹس آئے ہیں ان کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے. اگر وہ ان تمام چیزوں کو پازیٹیو طریقے سے لے کے چلتے ہیں اور وہ غلطیاں نہیں دہراتے جو ماضی میں ہوئی ہیں، تو پھر ان کا جو رول ہے وہ ایک پازیٹیو کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے گا. سر یہ آپ کا پوائنٹ اب میں فاروق صاحب کی طرف لے کے جاؤں. فاروق صاحب سر کتنا بوجھ ہے اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر، جو پچھلا دور گزرا اور اس سے پچھلے ظاہر ادوار، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ تو جسٹس بندیال کو جسٹس ثاقب نثار، جسٹس کھوسا اور جسٹس افتخار چودھری کی کنٹینیویشن ہی کہتے رہے اگر ہم سیاسی جماعتوں کی بات کریں. تو اس کھوئی ہوئی ساکھ کو بحال کرنے کا کتنا بڑا چیلنج ہے؟ کیا یہ چیلنج جو ہے یہ عدالتی کارروائیاں براہ راست ٹیلی وائز کرنے سے آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہو سکیں گی اور یہ جو داغ ہیں یہ دھل سکیں گے؟ تھینک یو ویری مچ سلمان صاحب. سلمان عابد صاحب کی بات سن رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ شاید وہ اور میں دو علیحدہ حقیقتوں میں رہتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ملک کے اندر، ہم نے جوڈیشری کے اندر ایک چیز دیکھی ہے، اور میرے خیال میں جمہوریت جہاں پہ بھی ہو، ارلیئر ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. انہوں نے کہا کہ مارشل لاز کو
بہت زیادہ پروٹیکٹ کیا گیا. تو اس کے وجہ کیا تھی کہ کنسنٹریشن آف پاور جو ہے وہ ایک چیف جسٹس کے اپنے عہدے کے اندر تھی, اور اسی کی وجہ سے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لایا گیا کہ کم از کم یہ جو 184(3) ہے اس کا جو سو موٹو کی پاور ہے, اوریجنل جورسڈکشن, اس کے اندر کم از کم کوئی کنسلٹیشن ہو, ون مین رول نہ ہو. جمہوریت جناب ہمیشہ تھرائیو کرتی ہے جہاں پہ آپ کنسلٹیشن کر کے چلیں, نہ کہ کنسنٹریشن آف پاور. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے اپوزٹ ہوتا رہ گیا, خاص طور پہ پچھلے دور میں. میں بندیال صاحب اب کیونکہ ریٹائر ہو گیا تو ان کے بہت زیادہ گلے نہیں کرنا چاہتا, اس زمانے میں نے بڑا کرٹیسائز کیا تھا ان کو. لیکن یہ عجیب و غریب ہم نے معاملہ دیکھا کہ اگر ایک جج آپ سے ڈس ایگری کر رہا ہے بینچ میں بیٹھے ہوئے, اب ان کو ایک ایک کر کے ایلیمنیٹ کرتے جاتے ہیں. تو آج کے دن کی جو ریالٹی ہے نا صاحب, ایک تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کسی نے انقلابی نہیں بنایا کہ میڈیا نے جو کچھ بھی کہا, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ جب وہ بہت شدید قسم کی پرسیکیوشن سے گزر رہے تھے اس وقت میرے خیال میں میڈیا بالکل دم سادے بیٹھا تھا اور خاموشی سے بیٹھا تھا. رائٹ, at this moment you can say کہ the taste of pudding in its eating. اور میرے خیال میں پہلا جو ان کا ایکشن ہے وہی آپ کو بتا رہا ہے کہ انہوں نے جو جوڈیشری ہے اس کا خاص طور پہ امیج کو بحال کرنے کے لیے ایک اچھا قدم وہ لیا ہے, اور یہ ہے کہ ہم پچھلے 3 سالوں میں 2 سالوں میں بار بار ترلے منتیں کرتے رہ گئے کہ فل کورٹ بنائیں, فل کورٹ بنائے, اور وہ فل کورٹ نہیں بنتا تھا. اس دفعہ سارے کے سارے لوگ وہی ہیں, لیکن فل کورٹ بن رہا ہے اور کل سے ہی بن رہا ہے. اور اگر یہ بات صحیح ثابت ہوتی ہے کہ اس کو لائیو ٹرانسمٹ کیا جائے گا تو میرے خیال میں جمہوریت کے اندر ٹرانسپیرنسی سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے. آپ نے بوجھ کی بات کی تو میں آپ کو صرف یہ یاد دلاتا چلوں کہ اس وقت بوجھ جو ہے وہ سیاسی نوعیت کا نہیں ہے. سپریم کورٹ کا بیسیکلی کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک اپیلیٹ کورٹ ہے, سپیریئر کورٹ ہے, فائنل وہ ہے کورٹ ہے, اور اس کے اندر جو کیس جاتا ہے اگر وہ پینڈنسی کی نظر ہو جاتا ہے تو پھر ملک کے اندر انصاف صرف کا پینڈنسی کی نظر نہیں, آئینی ظاہر آئین کی تشریح بھی کرنی ہے سپریم کورٹ نے, اور اگر اس پر یہ الزام لگ جائے کسی یعنی کہ خاص جج پر یا اس کے کورٹ پر کہ جی وہ تو آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں, یہ کام جو ہے ری رائٹ کرنے کا یہ تو سپریم کورٹ کا نہیں ہے, یہ تو ظاہر سی بات ہے یہ کام جو ہے وہ تو مقننہ کا ہے نا, پارلیمنٹ کا ہے. اور یہی بات جو ہے وہ آپ کو اختلافی نوٹ میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے نظر آئے گا کہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر قانون بنا سکتی ہے تو پارلیمنٹ قانون کو واپس بھی لے سکتی ہے, ختم بھی کر سکتی ہے. جی بالکل, میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن میرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی پرسوں ایک فیصلہ آیا ہے وہ ہے نیب کا, اور اس فیصلے کی امیزنگ بات یہ ہے کہ کوئی 53 اس کی ہیئرنگز ہوئیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کا ٹائم بہت قیمتی ہے, اور جب ہزاروں کیسز پڑے ہوئے ہیں پینڈنسی میں, اس وقت اگر آپ ایسے کیسز کے اوپر جو کہ باہر کے پولیٹیکل نوعیت کے ہیں, اور ہمیں نہیں پتا کہ کل کے کیس کے فیصلے کے بعد ان تمام فیصلوں کا جو کہ اس کو سسپینڈ کرنے کے بعد آیا تھا اس قانون کو, ان کا کیا بنتا ہے, اس وقت جو ہے آپ اپنے پریشس ٹائم کو عوام کی خدمت, یہ ہے نا خاص طور پہ اپنے ثاقب نثار صاحب کی بات کی کہ وہ جا کے ڈیم بنوا رہے تھے, وہ چھاپے مار رہے تھے, تو بات یہ ہے کہ عوام کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ جو آپ کے پاس کیسز ہیں, جو خاص طور پہ کیسز جو 20-30 سال سے عدالت میں چل رہے ہیں, ان کو ختم کیا جائے اور ان کا کنکلوژن کیا جائے. تو میرے خیال میں آج کے دن مجھے تو یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ کم از کم یہ جو اسٹرکچرل پرابلمس تھے سپریم کورٹ کے اندر اور ہائر جوڈیشری کے اندر وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے. جی سلمان صاحب. ٹھیک ہے سر, میں نے ایک بریک لینی ہے, اور بریک کے بعد ہیں تو یہ بھی جانیں گے کہ جو یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی, کیا یہ صرف ڈکٹیٹرز کے لیے ہے یا پھر یہ جو ملک کی سب سے بڑی عدالت کے قاضی ہیں یا عدالتوں کے قاضی ہیں ان کے لیے بھی ہے؟ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. شیخ رشید احمد صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے, اور یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کے 2 بھتیجوں سمیت ان کو گرفتار کیا گیا ہے, اور یہ 9 مئی کے واقعات بتائے جا رہے ہیں کہ اس سلسلے میں ان پر مقدمات درج تھے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں سلمان عابد صاحب, فاروق عطافی صاحب, یاسین آزاد صاحب, ان کی طرف جاتے ہیں. یاسین صاحب سر یہ فرمائیے گا کہ ہم نے سنا افتخار محمد چودھری کے منہ سے کہ جی انہوں نے ایک تقریر میں کہا جی ایبسولوٹ پاور
کرپٹس ایبسلیوٹلی. تو یہ کیا سر صرف اور صرف ڈکٹیٹرز پر لاگو ہوتا ہے یا یہ کوئی بھی جو عدالتی سربراہ ہے اس پر بھی یہ معاملہ لاگو ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر وہ فرد واحد اپنی تمام تر اختیارات کو کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کرے گا تو پھر الزامات تو لگیں گے. اور دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ بندیال صاحب کے دور میں عام طور پہ تو جو فیصلے آتے ہیں سپریم کورٹ کے یا عدالتوں کے تو اس میں پریسیڈنٹ سیٹ کی جاتی ہیں, اور اگر کہیں کوئی معاملہ جو ہے وہ زیر سماعت ہو تو اس میں پریسیڈنٹ جو ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں کہ جی فلاں کیس میں فلاں ورسز فلاں کیس میں یہ ہوا تھا. لیکن یہاں پر تو ایسی پریسیڈنٹ بنائی ہیں بندیال صاحب نے جس کی اگر ہم تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف چیدہ بات کریں کہ وہ جو فیصل واوڈہ صاحب کی نااہلی کے خلاف معاملہ تھا اس میں وہ خود ہی انہوں نے جو ہے وہ اس سے پہلے تاحیات نااہلی جو ہے اس پر فیصلہ خود تحریر کیا اور بعد میں خود اس کو ڈریکونین لا جو ہے وہ قرار دے دیا. پھر اس کے علاوہ وہ جو ووٹ کو کاؤنٹ نہ کرنے کا معاملہ تھا اس میں بھی دیکھا کہ وہ پھر اپنی بات سے پھر گئے. تو سر یہ یو ٹرن جو ہے وہ پھر اگر جج لے گا تو پھر معاملہ جو ہے وہ تو پھر ظاہر ہے تنقید تو ہوگی. سر آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں سلمان عابد صاحب نے ایک بات کی تھی, میں اس کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. جی کہ آپ یہ بتا دیں کہ آج دن تک آنریبل سپریم کورٹ نے کون سے مارشل لاء کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا؟ کبھی نہیں کیا. اور اس کا سٹارٹ تو میرے نزدیک 1954 میں ہو گیا تھا جب سندھ اسمبلی کو توڑا گیا. اس وقت کے اسپیکر نے ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی, ان کے حق میں ہوا, اسمبلی بحال ہوئی اور بعد میں آنریبل سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو اپسیٹ کر دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل باجوہ کا جب ایکسٹینشن کا معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تو 3 دن تک آنریبل سپریم کورٹ یہ بات کہتا رہا کہ آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا, ہم کون سے قانون اور آئین کے مطابق آپ کو ایکسٹینشن دیں. بالآخر 3 دن کے بعد آنریبل سپریم کورٹ نے باجوہ صاحب کو 6 مہینے کی ایکسٹینشن دی اور ان کا معاملہ پارلیمنٹ میں بھیجا. میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ ایک دفعہ پھر آنریبل سپریم کورٹ نے نظریہ ضرورت کو جنم دیا یہ کرنے کے بعد. اس ملک کی بدقسمتی دیکھیں کہ وہ معاملہ پارلیمنٹ میں گیا اور اس وقت کی حکومت نے اور ہماری اپوزیشن کی تمام بڑی جماعتوں نے پارلیمنٹ کے اندر جب ووٹنگ ہوئی تو جنرل باجوہ کو پارلیمنٹ میں 342 کے ہاؤس میں 341 ووٹ ملے کہ جب ہمارے ہاں کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے تو بڑی مشکل سے 170 80 85 ووٹ ملتے ہیں اس کو. تو آپ مجھے بتا دیں کہ طاقتور کون لوگ ہیں. پھر اب جو صورتحال ہے جس سوال کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ پچھلے 15 مہینے سے جس ٹائپ کے ججمنٹ آئے اور جب ہم سابقہ صدور وہاں گئے سپریم کورٹ میں تو ہمارا کہنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ جو ججمنٹ آ رہے ہیں ایک امپریشن دیا جا رہا ہے کہ ان کے مخصوص جج صاحبان اس بنچ کے اندر بیٹھیں گے اور وہی فیصلے کریں گے, اور بیٹھتے ہی لوگ کہنے شروع کر دیتے تھے کہ اس بنچ نے یہ فیصلہ دینا ہے. ہم اس امپریشن کو زائل کرنے چاہتے تھے. ہمارا مقصد یہ تھا کہ سپریم کورٹ کی جو ساکھ ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہے. صحیح. لیکن ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی گئی. جس طرح آپ نے خود حوالہ دیا کہ پنجاب میں جب پرویز الائی اور حمزہ شریف والا معاملہ آیا تو پی ٹی آئی کے جن 25 لوگوں نے ووٹ دیے حمزہ کو, اور آپ نے کہا کہ یہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا, کیا آئین کے اندر کہیں اس ٹائپ کی کوئی بات درج ہے؟ نہیں ہے. ہمارا کہنا یہ تھا کہ وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور اس کے بعد جس نے فلور کراسنگ کی وہ ڈی نوٹیفائی ہو جائے گا اور گھر چلا جائے گا. صحیح. ایون اس میں ڈسکوالیفیکیشن کا بھی کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. بہت سارے ججمنٹ آنریبل سپریم کورٹ کے اس وقت ہیں جو میں آپ کے پروگرام سے کے حوالے سے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ ان تمام ججمنٹ کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ری وزٹ اس لیے کہ مثلا وہ کیس جو 62 کے آئین کے آرٹیکل کا ہے وہ میرے نزدیک آنریبل سپریم کورٹ نے آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی. سر آپ کا یہ جو پوائنٹ ہے 62 بالکل یہ ریکوائرمنٹ نہیں تھی. آپ نے سر اپنی گفتگو میں ہمارا یہ کہنا یہ ہے جی آپ نے سر اپنی گفتگو میں کئی دفعہ جو ہے وہ لفظ آنریبل یوز کیا ہے, اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اب آنے والا جو دور ہے اس میں یہ لفظ بھی استعمال نہ ہو, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ قاضی فائز صاحب نے ایک کیس تھا, شاید اگر میں صحیح ہوں میں یہ سوال لے کے بلکہ فاروق صاحب کی طرف چلا جاتا ہوں کہ میرے خیال ہے شاید شوکت علی ورسز اسٹیٹ لائف انشورنس میں انہوں نے جو ہے نا جو فیصلہ دیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو اداروں کے ساتھ آپ آنریبل کا لفظ یوز کرتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. فاروق بتاوی صاحب, سر اداروں کو مضبوط ضرور کریں لیکن وہی والی بات ہے کہ
اتنا زیادہ ان کو جس طرح کے الفاظ یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ جی آنریبل کے ہم الفاظ یوز کر رہے ہیں، ان کا کام آنریبل ہونا چاہیے سر، بات یہ ہے وہ ان کے فیصلے آنریبل ہونے چاہیے. ڈو یو ایگری؟ جی میرے خیال میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں، اور جس دن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بات کہی تھی اس سے اگلے دن میں نے تو استعمال چھوڑ دیا تھا. یہ بات ضرور ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ عادت سے مجبور ہو کے منہ سے نکل جاتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات کی طرف ذرا توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے فیصلوں کی بات کی اور خاص طور پہ نئے پریسیڈنٹس کی بات کی. بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ ایک الیکشن کے کیس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ہائی کورٹ جو ہے وہ اچھا خاصا کیس کو سن رہا ہے، اس کو ایکسلریٹ کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے ایک انڈیپینڈنٹ کورٹ سے جو ہے نا یوزرپ کر لیا وہ کیس، اور خود انہوں نے اس کو سسپینڈ کر کے چلا دیا اور سننا شروع کر دیا، اور اینڈ میں کیا نکلا؟ آپ امپلیمنٹ بھی نہیں کرا سکے اپنے فیصلے کو، رائٹ. اسی طرح سے آپ نے 63A کی بات کی، میرے خیال میں اس کے اندر جتنی زیادہ ہم نے جو ہے نا وہ سمرسالٹس لیے ہیں، ایک سائڈ پہ آپ نے کہا کہ جی ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور دوسری سائڈ پہ وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے اس کو مزید امینڈ کر دیا جب پنجاب کا واقعہ آیا، اور اس کے بعد اینڈ میں آپ نے جیسے آپ نے خود کہا واڈا صاحب ان کے وقت بھی کیا. لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ یاد رکھیں کہ سپریم کورٹ صرف اور صرف پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کا کورٹ نہیں ہے. یاد رکھیں کہ پاکستان کے اندر 24 کروڑ لوگ رہتے ہیں، اور جو گراس روٹ لیول پہ جو کیس ہے وہ بھی اینڈ میں کلمنیٹ کرتا ہے، وہ سپریم کورٹ میں آتا ہے، اور وہاں اگر وہ پینڈنسی کا شکار بن جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے لیے جو گراس روٹ پہ ہے وہ سپریم کورٹ اس کو کوئی جسٹس نہیں دے رہا، بلکہ جسٹس کے رستے میں رکاوٹ ہے. اس وقت اگر ہم چاہیں تو بہت سارے پولیٹیکل کیسز کو لوڈ کر دیں سپریم کورٹ کے اوپر، میرے خیال میں وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ملک کے اندر دیوانی اور جو دوسرے کرمنل کیسز ہیں ان کی اتنی مقدار بن گئی ہے کہ لوگوں کی زندگی عذاب ہے. کیا ہم یہ نہ کہیں کہ اس وقت سپریم کورٹ کو سب سے پہلے ایک تو اپنے انٹرنل ڈائنامکس ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ جیسے یاسین آزاد صاحب نے فرمایا کہ ایک سیٹ خالی تھی وہ فل نہیں کر سکے، اب 2 ہو گئی نا کیونکہ بندیال صاحب بھی چلے گئے، تو 15 جو ہمارے جسٹسز ہیں کہ یہ مل کے 2 اور کو ایلیویٹ کر سکتے ہیں، اور اس کا کرائیٹیریا کیا ہوگا. پھر اس کے بعد یہ خاص طور پہ سو موٹو کی جو پاور کو بے دریغ استعمال کیا گیا، کیا اس کے اوپر کوئی چیکس اینڈ بیلنسز ہوں گے؟ فائنلی کیا پینڈنسی کو کلیئر کیا جائے گا؟ میرے خیال میں یہ سب سے بڑا سوال ہے. سر پینڈنسی کی آپ نے بات کی ہے، لیکن سلمان عابد صاحب سر یہاں مجھے تو یہاں لگ رہا ہے کہ ڈپینڈنسی جو ہے نا وہ کچھ زیادہ ہوتی جا رہی ہے، خاص کر جو نون لیگ ہے. ابھی میں ایک بیان پڑھ رہا تھا مریم نواز صاحبہ کا، انہوں نے کہا جی آج سے عدل کے ایوانوں میں انصاف کی واپسی ہوگی. تو آپ کو لگتا ہے کہ سر کچھ زیادہ ہی ریلائی کر رہی ہے، کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ اس طرف دیکھ رہی ہے؟ ہماری بدقسمتی یہ ہے نون لیگ، ہماری سیاسی جماعتوں کو اپنی اپنی مرضی کا آرمی چیف، اپنی اپنی مرضی کا چیف جسٹس اور اپنی اپنی مرضی کے بڑے عہدوں پر جو ہے لوگ پسند آتے ہیں. جب وہ ان کی مرضی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں تو پھر ادارے بھی آزاد ہوتے ہیں، قانون بھی آزاد ہوتا ہے، جمہوریت بھی زندہ باد، آئین بھی زندہ باد. جب فیصلے ان کے خلاف آنا شروع ہوتے ہیں تو پھر وہ ساری چیزیں الٹ ہو جاتی ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیے نا ہمارے ہاں بڑے سینئر لوگ جو سوشل میڈیا پہ جو بحثیں کر رہے ہیں، وہ لگتا یہ ہے کہ جیسے وہ ایک کوئی فریق کے طور پر ان کو شو کیا جا رہا ہے. حالانکہ فائز عیسیٰ صاحب کا معاملہ ایسا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے نا وہ بلا وجہ ان کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی فلاں گروپ کے ساتھ تو کوئی فلاں گروپ کے ساتھ. میرا خیال ہے کہ جو بات ابھی دونوں حضرات نے کی ہے میں بھی اسی کی تائید کر رہا ہوں. جو چیلنج ہے بنیادی طور پر سب سے پہلا چیلنج تو انٹرنل ہے جوڈیشی کا، اور اس کی ساکھ کو، اس کی کریڈیبلٹی کو، اس کی لیجیٹیمیسی کو مینٹین کرنا، اس کو بحال کرنا، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے چیف جسٹس. سر لیکن جو آپ کھینچنے کی بات کر رہے ہیں سلمان عابد صاحب، تو کھینچنے کی کوشش ہمیں یاد ہے کہ جب جسٹس قاضی فائز صاحب کو بلایا گیا تھا پارلیمنٹ میں، مشترکہ غالباً اجلاس تھا، آپ کو یاد ہوگا کچھ باتیں وہاں کر دی تھیں سیاستدانوں نے، لیکن جسٹس قاضی فائز صاحب نے اس وقت کیا کہا تھا کہ یہ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کر سکتے ہیں، میں کم از کم اس کا حصہ نہیں. سر وہ تو اجتناب کر لیا تھا انہوں نے. دیکھیں اب تو ان کا ایکشن بتائے گا نا، آج کے بعد کا جو ایکشن وہ کریں گے اگلے جتنے ان کا ٹینیور ہے وہ ریفلیکٹ کر جائے گا کہ وہ اپنی باتوں پہ کس حد تک قائم رہے ہیں، اور جو باتیں وہ کرتے رہے ہیں باہر بیٹھ کے، اندر بیٹھ کے وہ کیا کرتے رہے. یہ تو باتیں سر آئین کی کتاب وہ اس دن بھی ساتھ لے کر آئے تھے یار، وہ تو سارے آئین کی کتاب پکڑتے ہیں نا، ایسا نہ کریں نا سلمان صاحب. سارے کون آئین کی کتاب نہیں پکڑتا؟ میں یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، آج کے بعد ان کا ایکشن جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گا کہ جناب جو جوڈیشل ریفارمز ہونی ہے، جو جوڈیشل کے اندر جو معاملات ہیں، جو خرابیاں ہیں، ان کو دور کرنے میں وہ کیا رول پلے کرتے ہیں. اپنے آپ
آپ کو جوڈیشل ایکٹیویزم سے کتنا دور رکھتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ آپ کو پتا ہے نا, جسٹس افتخار چودھری کے بعد سے ماشاءاللہ سرخیاں لگانے کا کاروبار بھی بہت شروع ہو گیا تھا نا. تو جرنلسٹ ایک مخصوص گروپ تھا جو باقاعدہ وہ بتاتا تھا کہ جناب یہ بولیں گے تو اس کے اوپر جو ہے سپر لیڈ لگے گی اور وہ فلاں. تو میں کہہ رہا ہوں جوڈیشل ایکٹیویزم سے بھی بچنا ہے. آپ نے آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو چلنا, اور جو چیلنجز ہیں جو پینڈنگ کیسز کے کانٹیکس میں ہیں, ریفارمز کے کانٹیکس میں ہیں, جو گرے ایریا ہیں, ان کو وہ لیڈ لے کے چلیں. اور جو بات ابھی یاسین آزاد صاحب نے کی ہے کہ مشاورت کے ساتھ چلیں, سب کو ساتھ لے کے چلیں, تو پھر مجھے لگتا ہے کہ بات آگے بڑھے گی. ایک مسئلہ ہے کہ ٹائم بڑا کم ہے نا, 1 سال ہے. بس آپ دیکھیں نا, تو سب کے ساتھ ہوگا نا. 2024 کو وہ ریٹائر ہو جائیں گے. دیکھیں جتنے بھی چیف جسٹس آئیں گے ان کے پاس ٹینیور اسی طرح کی ہیں, کسی کے پاس کم ہے, کسی کے پاس زیادہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی قیادت کا بھی امتحان ہے نا, وہ جوڈیشری کو جوڈیشری کی بنیاد پہ کام کرنے دیں. جب وہ اپنے سیاسی معاملات جو خود وہ حل نہیں کرتے وہ لے کے چلے جاتے ہیں عدالتوں کے اندر. سر جوڈیشری نے جو ہے وہ کام نہیں کرنے دیا سیاستدانوں کو. سیاستدانوں نے کب روکا ہے؟ سیاستدانوں نے, میں آپ کو بتاتا ہوں سر روکا ہے تو انہوں نے ریورس کر دیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, سنیں. سیاستدانوں نے جو کام پارلیمنٹ کے اندر کرنے تھے وہ پارلیمنٹ میں نہیں کیے نا, وہ اٹھا کے جہاں جوڈیشل سڑکوں پر لانے کی باتیں کون کرتا رہا, کون کہتا رہا کہ ہم پارلیمنٹ سے استعفے دے کے کون چلا گیا؟ وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. میں بھی تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جن کو ہم اپنے پارلیمنٹ کے جماعتیں نہیں, جماعت ایک جماعت تھی سر. کون سی ایک ہی جماعت سر, ایک ہی جماعت جو ہے وہ نکلی ہے. مجھے بتائیں نا, آپ پی ایم ایل این کو لے کے چلنا چاہتے ہیں, آپ پیپلز پارٹی کو لے کے چلنا چاہتے ہیں, آپ پی ٹی آئی کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. مجھے بتائیں ریکارڈ کس کا تھا سب سے زیادہ؟ یوسف رضا گیلانی صاحب کا تھا کہ پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ اٹینڈنس ان کی تھی. اور سب سے کم ریکارڈ کس کا تھا؟ نواز شریف صاحب کا, عمران خان کا. تو پھر مجھے بتائیں سر وہ نہیں آئے نا. یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو سیاسی جماعتیں جن کو پارلیمنٹ کے اندر بیہیو کرنا چاہیے, سیاسی فیصلے سیاسی فورم پہ کرنے چاہیے, سیاسی معاملات کو لے کے بلا وجہ عدالتوں کی طرف نہیں جانا چاہیے, یہ بھی تو سیاسی جماعتوں کو سیکھنا ہے. بالکل. اور سر عدالتوں میں ہم نے دیکھا جب کیسز گئے تو عدالتوں نے خود کہا, جج صاحبان نے, کہ بھائی یہ آپ آپس کے معاملات خود نپٹائیں, آپ کیوں لے کر آ رہے ہیں عدالتوں میں. سر ایک مجھے کوئک بریک لینی ہے, بریک لے کے ہم جو ہیں وہ واپس آتے ہیں سر. ویلکم بیک جی. پاکستان کی جو اس وقت سیاست ہے اس میں سوال یہ ہے کہ کہیں یہ سیاست 90 کی دہائی میں واپس تو نہیں چلی گئی, جس طرح سے ایک دوسرے پر الزام تراشی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, جس طرح سے القابات سے نوازا جا رہا ہے, جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بھٹو زندہ نہیں ہے, اور دوسری طرف سے جو ہیں وہ دیگر الزامات لگائے جا رہے ہیں. ایک جماعت دوسری جماعت کو 0/0/0 کہہ رہی ہے, دوسری جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اپنے ٹینیور کے اندر. تو الزامات اور الزام تراشی کا سلسلہ جاری ہے. فاروق قطافی صاحب, سر آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ عدالتی فیصلے کے ذریعے آپ ووٹ گنے نہ گنے, کسی سیاسی نعرے کے ذریعے آپ ووٹ کو عزت دیں نہ دیں, لیکن سر راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت عرصے سے یہی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے تو ٹکٹ لینا ہی لینا ہے. بے شک یہ اپوزیشن لیڈر بن کے جو ہیں وہ یہ شو کرتے رہے ہیں کہ جی بہت اہم معاملات میں جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر وزیر اعظم سے مشاورت کر رہے ہیں, اور یہ خبریں آتی تھیں تو سب ہنستے ہی تھے اس معاملے کے اوپر. جی بالکل صحیح ہے. میرے خیال میں راجہ ریاض صاحب والی جو بات ہے وہ تو ہمیں پہلے دن سے پتا تھا کہ وہ اصل میں ایک فارورڈ بلاک کے ہیڈ ہیں, اور ہی ول بی جوائننگ پی ایم ایل این اینی ٹائم. تو اگر میڈیا نے ان کو ایک علیحدہ اینٹی کے طور پہ دیکھا تو میرے خیال میں میڈیا کو شاباش ہے. اسی طرح سے پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس کی سیدھی سی بات ہے جی کہ ہم یہ 90 کے دہائی یا کسی اور دہائی کی فکر نہیں ہمیں کرنی چاہیے. سیاست کا اپنا ایک مزاج ہے, آپس میں کمپٹیشن چلے گا, اس کے اندر جس نے اچھا کام کیا جس نے برا کام کیا عوام نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر اسی طرح کی پچ ہوگی جو ہم نے 2018 سے 2021 تک دیکھی, 2022 تک دیکھی, تو پھر اس پچ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر پالیٹیشین خام خواہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر بیٹھتے ہیں اور اتنا کرتے ہیں, معاملات کو بڑھاتے ہیں کہ سسٹم ٹوٹ جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل ٹوٹتے ٹوٹتے بچا ہے. تو میرے خیال میں آج کل تھوڑا سا یہ پارٹیاں جو اب دوبارہ لڑنا شروع ہو گئی ہیں, ان کو تھوڑا سا اپنی غلطیوں سے, اگر کسی اور کی غلطیوں سے نہیں تو اپنی غلطیوں سے سیکھ لینا چاہیے. کیونکہ جب بھی پارٹیاں اس حد تک جاتی ہیں کہ جب وہ تو میں پہ آ جائیں اور ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں, تو اس وقت پھر تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی قوت کو فائدہ ہوتا ہے. سر لیکن وہ تو اس وقت ہوتا ہے نا کہ جب حکومت میں ہوں تو ظاہر ہے پھر تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی تیسری قوت جو آ جائے گی, لیکن یہاں پر کیا سلمان صاحب
فاروق صاحب جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لڑائیاں ہوتی رہیں یا مسئلے مسائل چلتے رہے تو پھر جو ٹینیور ہے اس یعنی کہ جو نگران حکومت کا وہ آپ کو کوئی آگے جاتا یا بڑھتا دکھائی دے رہا ہے جو معاملات چل رہے ہیں؟ اور دوسرا سر یہ کیا 90 کی دہائی میں واپس چلے گئے یہ جو باتیں اب ہو رہی ہیں دونوں جماعتوں کی طرف سے؟ بطور جسے کہتے ہیں نا ہسٹری کے کانٹیکس میں ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کسی نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا. یہ جو پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے اگر اپنی ماضی کی غلطیوں سے کوئی سبق سیکھا ہوتا تو آج پاکستان یہاں کھڑا ہوتا جہاں کھڑا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ چاہے اس میں کوئی بھی جماعت ہو کوئی بھی لیڈر ہو, سب نے اپنے اپنے آپ کو جو سیاست اور جمہوریت کی جو دعوے انہوں نے کیے ہیں اس کو اپنی ذاتی اقتدار کے کانٹیکس میں استعمال کیا اور ذاتی اقتدار کے حصول کے لیے ہر طریقے سے یو ٹرن بھی لیے, سب نے لیے, کسی ایک نے نہیں لی. اب آپ دیکھیے نا اس وقت کی جو سیاست ہے اس میں کہیں آپ کو عوامی سیاست کا کوئی رنگ نظر آ رہا ہے؟ بالکل. اس میں کہیں آپ کو عوام کے مفادات نظر آ رہے ہیں؟ 26 روپے پیٹرول کے اوپر جو اضافہ ہوا, کیا آپ نے بلاول صاحب کا کوئی خطاب سنا ہے؟ کوئی زرداری صاحب کا خطاب سنا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کا خطاب سنا ہے؟ عوامی نیشنل پارٹی کا سنا ہے؟ اچک زئی صاحب سنا ہے؟ پی ٹی آئی کے لوگ تو اس وقت عطاب میں ہے ویسے کہ ویسے. یعنی اندازہ لگائیے نا کتنا درد ہے اس پاکستانی سیاست کو اور پاکستانی جمہوریت کو, عام آدمی کا, کہ عام آدمی اس وقت جس کیفیت کے ساتھ گزر رہا ہے اس کا تو کسی کو بھی کوئی درد نہیں ہے, اور سب اپنی اپنی ذاتیات کے اوپر لڑ رہے ہیں. کوئی بھٹو کو زندہ کر رہا ہے, کوئی بھٹو کو مار رہا ہے, کوئی اس کے کپڑے اتار رہا ہے, کوئی اس کے کپڑے اتار رہا ہے, کوئی اس کے کپڑے اتار رہا ہے. آپ عوام کے پاس جانے کی بات کرتے ہیں, کاش پاکستان میں کوئی شفاف الیکشن ہو, عوام کو واقعی فیصلہ کرنے کا اختیار مل جائے. یہاں تو انتخابات سے پہلے ہم سیاسی انجینئرنگ کر کے حکومتیں بنانے کا کھیل کھیلتے ہیں نا, اس لیے یہاں عوامی نمائندگی, عوامی حمایت کے ساتھ حکومتوں کا جو تصور ہے وہ خود بہت کمزور شکل میں کھڑا ہوا ہے. اس لیے پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کا جو معاملہ ہے اس میں جو سب سے بڑا فلاؤ ہے وہ یہ ہے کہ آئین, قانون اور پاکستان کی عوام کے مفادات یہ کوئی پیچھے رہ گئے. ٹھیک ہے آپ کی بات. یاسین آزاد صاحب, سر آخری میں کامنٹ بس آپ سے لینا چاہوں گا, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, کہ سر کچھ جماعتیں جیسے جو پیپلز پارٹی ہے وہ تو یہ مطالبہ کر رہی ہے نا, وہ کہہ رہی ہے کہ آپ آئین کے تحت جو ہیں وہ جلد سے جلد جو ہے 90 دن کے اندر انتخاب کرائیں, انتخاب ہوں گے تو عوامی نمائندے چنے جائیں گے, اور جب عوامی نمائندے چنے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پارلیمنٹ بنے گی اور وہ آ کر فیصلے کریں گے عوام کے حق میں, اگر کر سکے تو. سر پہلی بات یہ ہے کہ میرے نزدیک پارلیمنٹ کا ادارہ سب سے زیادہ مضبوط ادارہ ہونا چاہیے, لیکن وہ اس وقت انتہائی کمزور ادارہ بن کے سامنے آیا ہے. پولیٹیکلی جو بات آپ یہ کرتے ہیں کہ 90 دن الیکشن ہونے چاہیے, آئین کا آرٹیکل 224 واضح طور پہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اسمبلی اپنی مدت پوری ہونے سے 2-3 دن پہلے ڈیزالو ہو جاتی ہے تو 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. اس سے قانون کا کوئی طالب علم جو ہے ڈس ایگری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جو پولیٹیکل پارٹیز کے رول کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ کے ہاں ایک بنی ہوئی ہے CCI کے جو بنی ہوئی ہے, آپ نے یہ معاملات جا کے اس میں پٹ اپ کیے, چاروں صوبائی چیف منسٹر وہاں موجود تھے, اسٹیبلشمنٹ کے لوگ موجود تھے, پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے وہاں موجود تھے. چونکہ اس ملک میں آپ نے مردم شماری کرائی ہے, اور مردم شماری بھی ایک آئینی ریکوائرمنٹ تھی جو پوری کی گئی. اس مردم شماری کے تحت جو ہے حلقہ بندیاں بہت ضروری ہیں. ٹھیک, اور بغیر حلقہ بندیوں کے اگر آپ الیکشن کریں گے. یاسین صاحب سر انتہائی معذرت سر, کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, اور میں سر پوائنٹ میں سمجھ گیا ہوں, کلیئر ہو گیا ہے, لیکن آپ تمام مہمانوں کا شکریہ, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.